Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum class. It's your Park Stories classroom. First of all हमारी जो सबसे पहले आउटलाइन है वो है रीजनरेशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन सब कॉन्टिनेंट एंड द कॉजेज ऑफ डिक्लाइन द मुस्लिम रूल इन सब कॉन्टिनेंट. ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे रीजनरेशन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन सब कॉन्टिनेंट. कहा यह जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम 712 में उन्होंने सिंध को फतह किया. 712 में तो इस्लाम की इब्तिदा हुई बरसगीर में. नहीं, ये गलत बात है. सबसे पहले मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत इस्लाम दी मुख्तलिफ मुल्कों को, इसी तरह से वहाँ से अरब ताजिर जो थे वो यहाँ पर आए बरसगीर में तिजारत की गर्ज से. तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक वो लोग उन लोगों ने इस्लाम की तबलीग भी की. तो उस तरीके से बरसगीर में इस्लाम आया. उसके बाद सबसे पहले मेरे नबी हैं जनरेटर इस्लाम के. उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम और दूसरे जो लोग हैं वो हैं. सेकंड नंबर पे है द अटैक ऑन सब कॉन्टिनेंट. बहरीन का जो रूलर था उस्मान सक़फ़ी, उसने 637 में अटैक किया और बहुत सारे लोग जो थे वो सब कॉन्टिनेंट में बर्र सगीर में उन्होंने इस्लाम कबूल किया और बहुत तेज़ी से किया और बहुत तादाद जो मुसलमानों की थी वो बढ़ गई. तीसरे नंबर पर है मोहम्मद बिन कासिम जो कि 712 में बर्र सगीर में दाखिल हुए और लोगों को आज़ाद करवाया राजा दहर से. राजा दहर अब कौन था? राजा दहर एक जालिम हुक्मरान था, डिक्टेटर था बहुत बड़ा. अवाम उससे बहुत ज़्यादा तंग आई हुई थी. लोगों ने मैसेज भेजा हिजाब बिन यूसुफ को कि खुदारा हमारी मदद करें और हमें इस जालिम हुक्मरान से निजात दिलवाएं. हिजाब बिन यूसुफ ने राजा दहर को पैगाम भेजा कि आप अपनी आवाम के लिए बेहतर हो जाएं, यानी अच्छे और एक अच्छे हुक्मरान बन जाएं. राजा दहर ने उनको धमकी दी कि अगर इतने इस काबिल हो तो आके मुझसे मुकाबला कर लो. तो फिर हिजाब बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को बर्र सगीर में भेजा था. असल में ये वजह थी मोहम्मद बिन कासिम की बरसगीर आने की कि यहाँ की आवाम ने बुलवाया था कि हमें कोई इंसाफ पसंद हुक्मरान चाहिए. तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले सिंध को फतह किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता अगले इलाके जो थे वो फतह करते चले गए. राजा दहर से लोगों को आज़ाद करवाया उसके जुल्म से. उसके बाद है जी सुल्तान महमूद गजनवी रेन 999 टू 1030. ये सुल्तान महमूद गजनवी का दौर हुकूमत है 999 टू 1030 तक. और इन्होंने पंजाब और मुल्तान पे हुकूमत की सबसे पहले. और जब उन्होंने शुरू की हुक्मरानी करना पंजाब पर तो बहुत सारे सूफिया कराम जो हैं उनको बर्र सगीर में आने का मौका मिला और लोगों के जहन पॉलिश करने का मौका मिला. लोग उनसे फैज़याब हुए, उनके इल्म से, उनके इखलाकियात से. इखलाकी तरबियत भी हुई और किरदार की तरबियत भी उन्होंने की. और इसके साथ साथ लोग इंस्पायर होके लोगों ने इस्लाम कबूल करना शुरू कर दिया. तो मोहम्मद बिन कासिम के बाद सुल्तान महमूद गजनवी जो हैं वो भी इस्लाम लाने में उनका बहुत बड़ा अमल दखल है. उसके बाद है जी जिसमें दाता साहिब हैं, दाता हज़रत अली हजवेरी हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं. ये वो लोग हैं जिनकी जो महमूद गजनवी की वजह से बरसगीर आए और इस्लाम जो है यहाँ पे लाने में इनका बहुत बड़ा अमल दखल है. उसके बाद है जी शहाबुद्दीन गौरी. शहाबुद्दीन गौरीज रेन 1202 टू 1206. 1202 से 1206 तक बहुत कम अरसा इन्होंने हुक्मरानी की, लेकिन बहुत ही काइंड हुक्मरान थे, बहुत रहमदिल हुक्मरान थे, अवाम से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हुक्मरान थे ये. उसके बाद है जी कुतुबुद्दीन ऐबक रेन 1206 टू 1210.
1206 سے 1210 تک قطب الدین ایبک حکمران گزرے مسلمان، جنہوں نے اسلام کو نہ صرف پھیلایا، نہ صرف مسلمانوں سے محبت کی اور ان کے ساتھ رحم دل تھے، بلکہ نان مسلمس کے ساتھ بھی بہت زیادہ رحم دلی سے پیش آتے تھے، انسانیت کی بنیاد پہ، کہ میرے نبی کی سب سے پہلی تاکید یہ ہے کہ کسی کو مذہب سے نہیں بلکہ انسانیت کی بنیاد سے دیکھنا چاہیے، اور اسی طرح سے اس کے ساتھ ٹریٹ بھی کرنا چاہیے۔ جب میرے نبی کے گھر مہمان آتے تھے تو میرے نبی یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے، چونکہ مسلم بھی آتے تھے اور نان مسلم بھی آتے تھے تو دونوں کو ایک ہی طرح سے ٹریٹ کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے جی سلطان شمس الدین التمش۔ سلطان شمس الدین التمش رین واز 1211 to 1236، اور سلطان شمس الدین التمش کا جو دور حکومت ہے وہ 1211 سے لے کر 1236 تک ہے۔ انہوں نے بھی بر صغیر میں اسلام کو پھیلانے میں ان کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ اس کے بعد سلطان غیاث الدین بلبن 1266 to 1287 ان کا دور حکومت ہے، اور اس دور حکومت میں وہ بہت زیادہ چونکہ اسلام کے ساتھ اٹیچ تھے، انہوں نے اسلام کو پھیلانے میں بہت کام کیا، نہ صرف مسلمس کے ساتھ بلکہ نان مسلمس کے ساتھ بھی اچھا بہیو کرتے تھے، جس کی وجہ سے نان مسلم انسپائر ہو کے انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، چونکہ اگر حکمران جو ہے وہ اسلام قبول کرے گا تو آدھی رعایا ویسے ہی اسلام قبول کر لیتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی خلجی فیملی۔ بعد میں برصغیر میں خلجی فیملی کا دور آیا جو کہ 1290 to 1320 تھا۔ خلجی فیملی میں سب سے جو مشہور و معروف لوگ، فیمس لوگ حکمران گزرے ہیں وہ جلال الدین خلجی ہیں، سلطان علاء الدین خلجی گزرے ہیں، تو یہ فیمس لوگ ہیں اس فیملی کے جنہوں نے حکمرانی کی اور بہت مشہور ہوئے۔ اس کے بعد ہے جی تغلق فیملی۔ تغلق فیملی میں کا جو دور حکومت گزرا ہے وہ 1320 to 1440 ہے، 1320 سے 1414 تک ان کی حکمرانی کا دور گزرا ہے۔ یہ کافی لمبا ڈیوریشن ہے، تقریباً 100 سال کے قریب کا۔ اس میں اسلام بہت زیادہ اور بہت تیزی سے پھیلا بر صغیر میں اس دور حکومت میں۔ اسی طرح سے سادات فیملی ہے 1414 to 1451، 1414 سے 1451 تک ان کا دور حکومت گزرا ہے، اور ان کے دور میں بھی اسلام بہت تیزی سے بر صغیر میں پھیلا، چونکہ حکمران جو تھے مسلم تھے اور انسپائرڈ تھے اسلام سے، اپنے اوپر اپلائی کیا ہوا تھا اسلام کو، اسلامی روایات کو، جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ لوگ بھی ان کو جب دیکھتے تھے کہ وہ اتنے نماز کے روزے کے پابند ہیں اور اسلامی روایات کے پابند ہیں، اسلام کو پھیلانے میں ان کا اتنا عمل دخل ہے، وہ انکریج کرتے ہیں ان لوگوں کو جو اس عقیدے کے پیچھے چلتے ہیں، تو لوگ آٹومیٹکلی اسلام قبول کرتے اور اس کی طرف مائل ہوتے تھے۔ اس کے بعد ہے جی لودھی فیملی 1451 to 1526 تک ان کا دور حکومت گزرا ہے، اور فیمس پرسنالٹیز اس فیملی میں جو ہیں وہ بہلول لودھی ہیں، سکندر لودھی ہیں اور ابراہیم لودھی ہیں، یہ مشہور و معروف حکمران اس خاندان کے گزرے ہیں۔ اس کے بعد بابرس ٹائم پیریڈ 1524 to 1530، اور اس کے دور حکومت میں بہت زیادہ جو اسلامی مسائل تھے ان کو دور کیا گیا، شرعی مسائل جو تھے ان کو دور کیا گیا، اور اسلام کو پھیلانے میں بابر جو حکمران تھے ان کا بہت عمل دخل تھا، اور انہوں نے بہت زیادہ مسجدیں تعمیر کروائی تھیں، چونکہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اور مسجدیں جتنی زیادہ ہوں گی زمین پر اتنا ہی اللہ اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کے دلوں کو وسیع کرے گا، تو مسجدیں بہت زیادہ بابر نے تعمیر کروائیں، پھر اسلامی مسائل جو تھے وہ حل کیے، شرعی مسائل حل کیے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی دین میں۔ اس کے بعد ہے جی نصیر الدین ہمایوں۔ نصیر الدین ہمایوں کا جو دور ہے وہ 1530 to 1538 ہے، 1530 سے 1538 تک کا دور ہے ان کا، اور وہ بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے تھے علم و ادب میں، صوفیزم میں اور ان ساری چیزوں میں، جس کی وجہ سے اسلام اور اسلامی روایات اور علم چاہے وہ جس طرح کا بھی ہے وہ ظاہر ہوتا تھا۔
اس کے بعد ہے جی شیر شاہ سوری 1538 ٹو 1545، 1538 سے 1545 تک کا ان کا دور گزرا ہے، اور انہوں نے ان کے دور حکومت کا ایک یہ پوائنٹ ہے کہ انہوں نے ایکول رائٹس دیے ہوئے تھے مسلمز کو اور نان مسلم کو، انسانیت کی بنیاد پہ، کہ مسلمان اور نان مسلم، چونکہ یہ سرزمین دونوں کی ہے تو دونوں کے لیے انسانیت کی بنیاد پر ایک جیسے حقوق ہونے چاہیے۔ نہ صرف مسلمانوں کے لیے مسجدیں تعمیر کروائیں بلکہ نان مسلمز کے لیے مندر بھی تعمیر کروائے انہوں نے۔ اس کے بعد ہے جی اکبرس ٹائم پیریڈ ہے جی 1556 ٹو 1605، اور اکبر بادشاہ کو سیاست میں بہت زیادہ دلچسپی تھی اور شجاعت بھی تھی ان کے پاس، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہادری بھی تھی۔ سیاست میں انٹرسٹ ہونے کی وجہ سے کچھ چیزیں، کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ ان کے حوالے سے کروں گی، کہ سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ ڈومینیشن کا، زوال کا جو دور پاکستان بر صغیر کے لیے آیا وہ اکبر بادشاہ کے دور سے شروع ہوا۔ کیوں شروع ہوا یہ میں آپ کو بتاتی ہوں، کہ اکبر بادشاہ کو چونکہ پولیٹکس میں انٹرسٹ تھا تو پولیٹکس کی بیس پر اکبر بادشاہ کا معاہدہ ایک راجپوت خاندان سے ہو گیا، ہندو راجپوت خاندان۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی اکبر بادشاہ سے کر دی۔ اب وہ ہندو تھے، جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہندوؤں نے اس کو بہت زیادہ انکریج کیا ہوا ہے، اور بہت زیادہ چونکہ ان کے عروج کا وہ دور تھا، سو انہوں نے اس پہ موویز بھی بنائی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، جودھا اکبر کے نام سے انہوں نے مووی بنائی۔ یہ وہی مووی ہے اکبر بادشاہ کے دور کی، کہ اکبر کی شادی جودھا سے ہوئی جو کہ ایک ہندو راجپوت خاندان کی لڑکی تھی۔ اب چونکہ وہ ہندو تھی، اکبر بادشاہ کی شادی سے ہونے کے بعد اکبر بادشاہ کو پسند آ گئی اپنی بیوی۔ جب کوئی آپ کو پسند آ جاتا ہے، جب کوئی آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس کی ہر ادا، ہر بات، ہر کام آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کو ہر جو نقص ہے وہ اس میں کوئی نقص اس میں سے نظر نہیں آتا۔ سو یہی اکبر بادشاہ کے ساتھ ہوا کہ جودھا کو خوش کرنے کے لیے، اس کو انسپائر کرنے کے لیے اکبر بادشاہ نے اپنے ہی محل میں ایک طرف مندر تعمیر کروایا، ایک طرف حضرت عیسیٰ کی تصویر لگائی، دوسری طرف قرآن رکھا، نعوذ باللہ۔ تو اسلام کو اور کفر کو مکس اینڈ میچ کرنے کی اکبر بادشاہ نے کوشش کی، جو کہ بہت بری بات تھی اور شرک کے مترادف تھا، بلکہ سراسر شرک تھا۔ اس کے بعد اکبر بادشاہ نے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے دین الہی کے نام سے دین شروع کیا، کہ سارا دین، جتنے بھی دین، تمام دین جو ہیں ان کا مجموعہ ایک ہی ہے، یعنی رام اور رحیم ایک ہی ہیں کانسیپٹ۔ وہ کس نے دیا؟ ہوا یہ کہ جودھا کو خوش کرنے کے لیے ہندو جو پنڈت تھے ان کو اپنا مشیر بنا لیا اکبر بادشاہ نے۔ اب وہ مشورہ دیتے تھے کہ دیکھیں، رام اور رحیم ایک ہی ہستی کا نام ہے، آپ کے وہ رحیم ہیں، ہمارے وہ رام ہیں۔ تو اکبر بادشاہ نے بھی دین الہی کا پرچار کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد وحدت الوجود، یعنی سمندر اور قطرہ ایک ہی ہے، رب اور رب کا بندہ یعنی انسان ایک ہی وجود ہے۔ انسان جو بھی کرتا ہے وہ رب کی مرضی سے کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے تو بھی اس کی مرضی سے، برا کام کرتا ہے تو بھی اس کی مرضی سے۔ یہ بعد میں آنے والے جو صوفیات حضرت مجدد علی افسانی، انہوں نے اس کو اس کی کریکشن کی، اور یہ جو کفر کے اور شرک کی باتیں تھیں ان کو ختم کرنے میں برصغیر میں ان کا ہاتھ ہے۔ اور اکبر بادشاہ نے یوں سرعام میرے رب سے مخالفت مول لی، صرف اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے دین الہی کا پرچار کرنا شروع کر دیا، مندر تعمیر کروائے، ہندوؤں سے ٹیکسز ختم کر دیے، یعنی جو ہم جس کو اسلامی حکومت کے لیے لازمی سمجھتے ہیں، مسلمانوں پر بھی ٹیکسز لگانا شروع کر دیے، چونکہ ہندو تاجر جو تھے انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے اوپر ٹیکسز لگا رہے ہیں تو مسلمانوں پر بھی لگائیں، سو اس وجہ سے مسلمانوں پر بھی ٹیکسز لگانا شروع کر دی۔ اس کے بعد تعظیمی سجدہ، اکبر بادشاہ کو تعظیمی سجدہ کیا جانے لگا، نعوذ باللہ۔ یہ سراسر شرک تھا کہ تعظیم یعنی سلام کے طور پہ سجدہ کیا جانے لگا۔ یہ بھی ان ہندو پنڈتوں کی سازش تھی کہ دیکھیں، آپ ہمارے سب کچھ ہیں، آپ ہمارے سمجھ لیں کہ بادشاہ ہیں، اور چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بادشاہ جو ہے وہ خدا کا دوسرا روپ ہے تو ہم آپ کو سجدہ کریں گے۔ سو ان کی دیکھا دیکھی مسلمز پر بھی یہ چیز لاگو کر دی گئی کہ آپ نے بھی سجدہ کرنا ہے اکبر بادشاہ کو۔ یہ شرک تھا، کیونکہ اگر
سجدہ کرنے کی اجازت میرے رب کے سوا کسی اور کو ہوتی تو میرے نبی نے کہا میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، یعنی مجازی خدا کو سجدہ کرے۔ تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بادشاہ کو سجدہ کیا جائے جو کہ کفر ہے، شرک ہے، میرے رب کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ دیکھیے اگر سجدہ کرنے کا حکم اللہ کے سوا کسی کو ہوتا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے رب کی ذات سجدہ میرے نبی کی ذات کو کرو، صرف اس وجہ سے سجدہ نہیں کروایا میرے نبی کی ذات کو کہ کہیں بعد میں آنے والے لوگ اپنے ماننے والوں کو یا اپنے پیشواؤں کو، اپنے بڑوں کو سجدے نہ کرنے لگ جائیں، کہ مصلحت کے تحت اسلام میں جائز ہے کہ انسان کو سجدہ کیا جائے، کیونکہ میرے نبی بھی انسان ہے تو انسان کو سجدہ کرنا جائز ہے۔ صرف اس وجہ سے یہ کام نہیں کیا میرے رب کی ذات نے کہ کہیں انسان کو یہ موقع نہ مل جائے کہ وہ مصلحت کے تحت یہ بات نکال لے، ورنہ میرے رب نے تو سجدہ کروا لیا میرے نبی کی ذات کو۔ کس طرح سے کرایا کہ حضرت آدم کو سجدہ کروایا فرشتوں سے، جس کی وجہ سے ابلیس کو نکال دیا۔ فرشتوں سے سجدہ حضرت آدم کو کروانے کا مقصد کیا تھا بھلا؟ وہ یہی مقصد تھا کہ حضرت آدم میں میرے نبی کا نور موجود تھا، در حقیقت میرے نبی کو سجدہ کروایا تھا میرے رب کی ذات نے۔ یہ تعظیمی سجدہ سراسر میرے رب سے مخالفت مول لی اکبر بادشاہ نے، جو کہ بعد میں پھر مسلمانوں کے لیے مسلم رولز، مسلمانوں کی حکمرانی کے لیے بھی زوال کا شکار ہوئی، اور پھر اسی وجہ سے مسلمانوں پہ زوال آیا اور مسلمانوں کی دور حکومت ختم ہو گیا۔ نور الدین جہانگیر ہیں اس کے بعد۔ نور الدین جہانگیر 1605 to 1627 تک ان کا دور رہا ہے، اور نور الدین جہانگیر کے دور میں حضرت مجدد علی ثانی آئے تھے۔ وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ اسلام کا پرچار کرنے کے لیے آئے تھے، اور چونکہ جہانگیر سراسر مخالفت مول نہیں لے سکتے تھے، ہندو غالب آ چکے تھے ان کے اوپر، بہت سارے وزراء ان کے، بہت سارے مشیر ان کے، ہندو پنڈت جو تھے وہ غالب آ چکے تھے، تاجر بہت اوپر آ گئے تھے اکبر بادشاہ کی وجہ سے ہندوؤں کے۔ تو جہانگیر سرعام تو مخالفت مول نہ لے سکے، لیکن بہت ساری اصلاحات انہوں نے بھی کی اسلام میں، دین الہی اور اس طرح کی بہت ساری چیزوں کے جو کانسیپٹس خراب ہوئے تھے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ تو حضرت مجدد علی ثانی اس دور میں تھے، انہوں نے بھی وحدت الوجود کی بجائے وحدت الشہود کا پرچار کیا، چونکہ وحدت الوجود کا کانسیپٹ اکبر بادشاہ نے دیا تھا۔ انہوں نے کہا اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، رام اور رحیم ایک ذات نہیں ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں رام اور رحیم ایک ہے، رام کو تو خود میرے رحیم نے پیدا کیا ہے، وہ تو خود ایک محتاج بندہ تھا ہم جیسا، وہ تو اپنی بیوی کو نہ بچا سکا، میرے رحیم کو کسی نے نہیں پیدا کیا۔ تو یہ فرق ہے ان کا۔ جہانگیر کے وزراء نے کہا کہ دیکھیں ایک بندہ ہے جو آپ کو سجدہ نہیں کرے گا، سجدے کا کانسیپٹ تب بھی ختم نہ ہو سکا۔ تو حضرت مجدد علی ثانی کو ان کے دربار میں پیش کیا گیا، انہوں نے جب سلام کیا تو کھڑے ہو کے کیا، وہ جھکے نہیں۔ اس بات کا بہت زیادہ جہانگیر کو غصہ آیا، اور اس نے کہا کہ آپ نے مجھے سجدہ تن سلام کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت مجدد علی ثانی نے کہا کہ میرے رب کے ذات کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا مجھے حکم نہیں ہے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ پھر دین کو مزید جو تھا وہ وسعت دی گئی، اور اس میں اصلاحات بہت زیادہ کی گئی۔ اس کے بعد شاہ جہان کا دور حکومت 1608 to 1658 تک رہا ہے، اور یہ بہت زیادہ رحم دل انسان تھے، رحم دل حکمران تھے، اپنی رعایا کے اوپر بہت رحم کرنے والے تھے۔ دا نیکسٹ ہے جی اورنگزیب عالمگیر 1658 to 1707، اور انہوں نے مسلمز پہ بھی اور نان مسلمز پہ بھی، مسلمز پہ خاص طور پہ جو ٹیکسز لگائے گئے تھے اکبر بادشاہ کے دور میں یا پچھلے دور میں، جو ٹیکسز جتنے بھی لگائے گئے تھے وہ سارے ختم کر دیے۔ اس کے بعد صوفیہ کرام کا برصغیر میں بہت بڑا عمل دخل رہا ہے، جن میں حضرت علی حجویری ہیں، لال شہباز قلندر ہیں، شیخ اسماعیل لاہوری ہیں، حضرت شیخ سرور ہیں، خواجہ معین الدین چشتی ہیں، حضرت بہاؤالدین زکریا ہیں، حضرت مجدد علی ثانی ہیں، یہ وہی ہیں جو جہانگیر کے دور میں تھے، شیخ احمد سرہندی ہیں، شاہ عبداللطیف بھٹائی ہیں، اس کے علاوہ حضرت داتا گنج بخش ہیں،
جی آگے ہم چلتے ہیں اب مسلم رول فار 800 ایئرس، کازز آف ڈکلائن آف رول، کون سی وجہ بنی، کون سی چیزیں جو تھیں وہ وجہ بنی جس کی وجہ سے مسلمانوں کی حکمرانی جو تھی وہ ختم ہوئی. مسلم رول آلموسٹ 800 ایئرس، مسلمانوں نے 800 سال تقریباً بر صغیر پر حکومت کی، اور یہ بہت بڑا عرصہ ہے. مسلمانوں کا جو گولڈن پیریڈ تھا وہ بر صغیر میں اس دور کو سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد بہت زیادہ مینی مسٹیکس، بہت زیادہ مسلمانوں سے مسٹیکس ہوئیں. وہ اکبر بادشاہ کے دور کی میں نے آپ کو مثال دے دی ہے، اور بہت سارے جو ادوار تھے، اینڈ والے جو مغلیہ دور کے بادشاہ تھے وہ بہت زیادہ عیش و عشرت میں پڑ گئے تھے، اور لگژریز کی بہت عادت ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ان کے ساتھ. اس کے بعد ڈکلائن آفٹر ڈیتھ آف اورنگزیب، اورنگزیب کی ڈیتھ کے بعد سے اس کا خاتمہ ہونا شروع ہوا. یورپین ٹیک اوور ان 1857، اور 1857 میں جب یورپین نے جنگ جیت لی تو آٹومیٹکلی دور حکومت ان کے پاس چلا گیا. کازز آف مسلمز ڈکلائن، مسلمانوں کے اس دور حکومت کے خاتمے کی وجوہات. نان مسلمز میجورٹی، چونکہ بر صغیر میں نان مسلمز کی تعداد زیادہ تھی، ہندوؤں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ تھی. اچھا دیکھیں، ہندوؤں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہونے کے باوجود مسلمانوں نے 800 سال ان پر حکمرانی کی. یہ اسی وجہ سے تھا کہ مسلمان بہت پاورفل تھے اس دور میں، لیکن آہستہ آہستہ زوال کا شکار ہونا شروع ہو گئے. وہ کس وجہ سے؟ مسلمان اپنی عادتوں کی وجہ سے زوال کا شکار ہوئے. اس کے بعد ہے جی انکمپیٹنٹ اینڈ ویک سکسیسرز، کمزور جانشین تھے ان کے. کمزور جانشین کس طرح سے تھے کہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیتے تھے چھوٹی چھوٹی سی بات پہ، محل کے اندر مختلف سازشوں کا شکار ہو جاتے تھے، اور اتنی بہادری اور شجاعت نہیں تھی، اتنی اسٹرینتھ نہیں تھی کہ وہ ایک اچھے حکمران بن سکتے. دا نیکسٹ ہے جی ریورژل فرام ریلیجن، مذہب سے دوری کی وجہ سے بھی وہ لوگ جو ہیں وہ پیچھے گئے اور زوال کا شکار ہوئے. اس کے بعد ایکسٹرنل اٹیک، بیرونی حملے. چونکہ اس دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ سرحدیں جو ہیں وہ بالکل محفوظ ہیں، بلکہ ہر وقت خطرے کی گھنٹی بجتی رہتی تھی کہ کہیں نہ کہیں سے حملہ ہو جائے گا. تو ایکسٹرنل اٹیک جو تھے وہ بھی اس کی وجہ بنے. اس کے بعد نیکسٹ ہے جی وار فار دا تھرون، جانشینی کے لیے جنگیں بہت زیادہ ہوتی تھیں. یہ ترکی کی ایک بات ہے کہ ترکی میں اگر کسی نے حکمران بادشاہ بننا ہوتا تھا تو اس کو اپنے سارے باقی بھائی مارنے پڑتے تھے. یعنی اگر 14 ہیں تو 14 میں سے 13 شہزادوں کا مرنا ضروری ہوتا تھا، پھر 14واں بادشاہ بنتا تھا. اس قسم کی کمپلیکیٹڈ بادشاہت ہے، مطلب بادشاہت کے لیے، کرسی کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہوگا ان لوگوں کو، کہ ناحق دوسروں کو مارنا پڑتا ہوگا. اور یہ وہی کرتا ہے جس میں دنیا پرستی بہت زیادہ ہوتی ہے، جو اللہ کو جواب دہی کے لیے اتنے زیادہ مطمئن نہیں ہوتے، اور ان لوگوں کے لیے دنیا زیادہ میٹر کرتی ہے. اس کے بعد ہے جی انریلائبل ایڈمنسٹریٹو مشینری، اب کا ناقابل اعتماد انتظامیہ تھی، اس قابل ہی نہیں تھی، رشوت خور تھی، اور مخلص ہو کے کام نہ کرنے والی انتظامیہ تھی، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. اس کے بعد پور آرگنائزیشن آف دا آرمی، فوج کی ناقص کارکردگی تھی، فوج اتنی زیادہ اسٹیبلش نہیں تھی، پھر اس کے علاوہ اتنی ٹرینڈ نہیں تھی کہ دوسرے لوگوں سے لڑ سکے. اور سب سے بڑی وجہ جو بر صغیر میں ہوئی اور 1857 کی جنگ کی سب سے بڑی وجہ بنی، 1857 کی جنگ کی، وہ یہ تھی کہ مسلمان تلواروں سے لڑ رہے تھے، جبکہ ان کے پاس گولے تھے اور ان کے پاس پسٹلز تھیں، بندوقیں تھیں، اور وہ ابھی بھی تلوار سے لڑ رہے تھے، اور وہ بھی اتنی ٹریننگ نہیں تھی. اس کے بعد نیکسٹ ہے جی انفیملیرٹی ود نیو انوینشنز، نئی ایجادات جو ہو رہی تھیں یورپ میں، اور یورپ میں ہی زیادہ ہو رہی تھیں ایجادات، ان کی
وجہ سے مسلمان پیچھے گئے. کس طرح سے پیچھے گئے کہ خود انہوں نے کوئی ایجاد کی ہی نہیں, سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف آئے ہی نہیں. چونکہ جب یورپ میں سائنس لیبز بن رہی تھیں, جب وہاں پر تجربہ گاہیں بن رہی تھیں, تب بر صغیر میں ناچ گانے چل رہے تھے. بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے طوائف بلائی جاتی تھیں. تو یہ سارا سیٹ اپ تھا کہ وہاں پر لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی اور نئی نئی انوینشنز کی طرف جا رہے تھے, جبکہ بر صغیر کے لوگ محل کے اندر بیٹھ کر ناچ گانے دیکھ رہے تھے. اینڈ دا نیکسٹ پوائنٹ ہے جی لگژری. لگژریز آف لائف جو ہوتی ہیں وہ انسان کو بہت سست اور کاہل بنا دیتی ہیں. عیش پسندی کی وجہ سے انسان بہت زوال کا شکار ہوتا ہے. وہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ بر صغیر, پھر وہی مثال دوں گی کہ جب یورپ میں سائنس لیبز بن رہی تھیں تب یہاں پر ناچ گانے چل رہے تھے. حکمران جو تھے وہ مختلف ساز اور موسیقی والوں کو بلا کر گانے سنتے تھے. تو یہ لگژریس لائف سٹائل تھا جس کی وجہ سے یہ لوگ زوال کا شکار ہوئے. اس کے بعد لیزینس ہے, سستی اور کاہلی ہے. جب ایک حکمران, ایک بادشاہ محل سے نکل کے دیکھے گا ہی نہیں کہ میری رعایا کس حال میں ہے, تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے حکمرانی کس طرح سے کرنی ہے. کوئی آپ کو, آپ کے جانشین, آپ کے مشیر آپ کو کچھ بھی بتا دیں گے, آپ اس پر یقین کر لیں گے, تو یہ آپ کی سب سے بڑی بیوقوفی ہوگی. اس کے بعد سیلفشنس. بر صغیر کے حکمران, مشیر, وزراء, ہر کوئی بہت سیلفش ہو چکا تھا. ہر کسی کو اپنا مفاد تھا, اپنی کرسی کی فکر تھی. کسی کو اس چیز کی فکر نہیں تھی کہ ہم نے اپنے رب کو جا کے جواب دینا ہے. ایبسنس. دا نیکسٹ ہے ایبسنس آف دا نیول فورس. چونکہ سب سے پہلے بحری بیڑا جو ہے وہ بنایا انگلینڈ نے بحری بیڑا بنایا, اور بحری بیڑے بنا کر سمندروں پر راج کرنا شروع کر دیا. اور پھر انہوں نے بر صغیر کی طرف اپنے بحری بیڑوں کو موڑ لیا, اور ان کے پاس کوئی ایسی فورس نہیں تھی کہ ان کو روک سکے, جس کی وجہ سے ان کے بر صغیر پر قبضہ ہو گیا. دا نیکسٹ ہے رائز آف دا مرہٹس. مرہٹوں نے بھی انگریزوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو بہت شکست دی, چونکہ وہ عروج پر جا رہے تھے, وہ غالب آ رہے تھے مسلمانوں کے اوپر. تو اس کی وجہ سے مسلمان جو تھے وہ نیچے گئے. اس کے بعد واسٹ امپائر ہے. سلطنت بہت وسیع تھی, اس کا انتظام جو تھا وہ سنبھالنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا مسلمانوں کے لیے, جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. اس کے بعد اکنامک سچویشن تھی. اکنامک سچویشن بہت پور تھی مسلمانوں کی. پور سچویشن ہونے کی وجہ سے انتظام یا اس کو دیکھنا حکمرانوں کے بس سے باہر ہو چکا تھا. عوام غربت کے مارے مر رہی تھی, اور پھر اس کے اوپر تو جو بھی غالب آتا وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتی, کیونکہ اتنی طاقت ہی نہیں رہی تھی. اس کے بعد سائنٹیفک انفیریٹی اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور علم کی پستی کی وجہ سے, اس سے پیچھے ہونے کی وجہ سے مسلمان زوال کا شکار ہوئے. سیکٹرزم. مسلمان آپس میں مختلف دھڑوں میں بٹ گئے تھے, اور مسلمانوں کو توڑنے کا سب سے بڑا یہ طور طریقہ ہے. آج بھی دیکھ لیں آپ, شام دیکھ لیں, عراق کو دیکھ لیں, اور لیبیا کو دیکھ لیں, مسلمانوں کو دھڑوں میں بانٹ کے توڑا گیا. پاکستان میں یہ کافی دفعہ یہ چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں, لیکن شکر ہے کامیاب نہیں ہو سکی. مورل ڈکلائن. مسلمان اخلاقی لحاظ سے بہت پیچھے جا چکے تھے. کوٹ کانسپیریشن. درباری سازشیں جو تھیں وہ بہت زیادہ عروج پر آ گئی تھیں, کہ دربار میں, محل میں سازشیں بہت زیادہ ہونے لگ گئی تھیں, اور ایک دوسرے کو مروانے والی باتیں, اپنی کرسی کی فکر, اور اس کے لیے کسی بھی حد تک چلے جانا, یہ سب کچھ میٹر کرتا تھا. ارائیول آف دا برٹش. اور اینڈ دین برٹش آ گئے, برطانوی آ گئے, کس کو لے کر؟ ایسٹ انڈیا کمپنی. اور یہ بھی ایک بہت لمبی کہانی ہے, میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ لوگ کس طرح سے بر صغیر میں آئے, اور انہوں نے پوری ایک پلاننگ کی سازش کے تھرو, اور بر صغیر میں آنے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی, اور ایسٹ انڈیا کمپنی بنانے کے بعد وہ کمپنی ہی جو تھی اسی کے تھرو انہوں نے جنگ لڑی, اور اینڈ دین بر صغیر پر قابض ہو گئے. بر صغیر پر جب وہ لوگ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد قابض ہو گئے, مسلمان ہار گئے, اور پھر مسلمان کا دور حکومت ختم ہو گیا. آخری بادشاہ جو تھا وہ بہادر شاہ ظفر تھا, اور اس کا انہوں نے بہت برا حال کیا تھا ان کے پورے خاندان کا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.